पीर वाला, मेरा पीर है अल्लाह वाला। मैं हूँ पीर वाला, मेरा पीर है अल्लाह वाला। मैं हूँ पीर वाला मेरा। तो नाज़रीन कराम, आप लोगों ने वीडियो को सुन लिया होगा। अब आप उसकी वो वीडियो देखें जो मज़ा कर रहा है, आप इस वीडियो को भी देख लें। आप लोगों ने इस वीडियो को सुन लिया होगा, आपने दोनों वीडियो देख ली होंगी कि जो मुसलमानों में मुसलमानों सा और गैर मुस्लिमों में गैर मुस्लिमों सा, यानी ये आदमी ये बाबा दोनों काम कर रहा है। आइए मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल मुसलमानों के अंदर जो एक रिवाज पैदा हो गया, एक रस्म पैदा हो गई है कि ज़रा सी कोई भी बात हो, कोई परेशानी हो तो हम पीर बाबाओं के पास भागते हैं। और बहुत सारी हमारी माँ बहनें हैं जो पीर बाबाओं के पास जाती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाले हैं कि एक बाबा जो मुसलमान होकर सर पे टोपी रखकर जो है जलसों में बड़े बड़े स्टेजों पर बैठता है और अपने पास बहुत सारी भीड़ को भी बुलाता है, और वही बाबा आप देखो कितनी मूर्तियां रखकर पूजा कर रहा है। यानी कि मुसलमानों में मुसलमानों का और गैर मुस्लिमों में गैर मुस्लिमों का होकर रह रहा है। और आप ये दोनों वीडियो स्क्रीन पर देखें। लेकिन मैं वीडियो दिखाने से पहले आप वीडियो भी देखते रहें, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया मुझे और आप मेरी वीडियो को भी सुनते हो। तो बस कहने का मतलब यही है कि आप मेरी वीडियो को सुनें और सुनकर जिन बातों की हम आपको नसीहत कर रहे हैं, आपको हकीकत दिखाकर आपको जो है उन गुनाहों से बचा रहे हैं, उन गलत कामों से बचा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, बस आप वीडियो को सुनें और नसीहत हासिल करें और संभलें, वरना अगर अब भी न संभले तो फिर अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है कि न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मेरे भाइयों, आप ये स्क्रीन पर वीडियो देखें कि एक बाबा ये इस जगह जो है क्या नाम लेते हैं जलसों में बैठा है, मज़ारों पर बैठा है और बहुत सारे मुरीद भी इसके पास आ रहे हैं और कितना झूम रहा है। और आप ये नीचे वीडियो देखें कि यही बाबा जो है मंदिरों की पूजा कर रहा है, मूर्तियों को सामने रखकर पूजा कर रहा है। लेकिन आज हमारे मुसलमान भाई इतने गाफिल हो गए हैं दीन से, आज हमारी माँ बहनें इतनी गाफिल हो गई हैं दीन से, उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी पड़ गई है कि उनको क्या हक़ है और क्या गलत है उनको ये दिखाई नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में एक आयत इरशाद फरमाई है, पहले पारे की आयत है, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहरें लगा दी, अला क़ुलूबिहिम उनके दिलों पर, व अला समइहिम और उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम और उनके जो है आँखों पर लगा दी, ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यानी उनके पास आँखें तो हैं पर दिखता नहीं, उनके कान तो हैं पर सुनते नहीं, उनकी आँख उनके दिल तो हैं मगर हक़ क्या है और गलत क्या है समझते नहीं। यानी इनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहरें लगा दी। मेरे भाइयों, अगर अब भी आप हकीकत को देखकर ना संभले तो फिर वही बात कहूँगा मैं, आप ये देखो कि यही बाबा मुसलमानों में भी है और बहुत सारे मुसलमान इसके पास जाते हैं और यही बाबा जो है मंदिरों की पूजा कर रहा है। मैं कोई पूजा पाठ को गलत नहीं कह रहा हूँ, जो वो कर रहे हैं अपने तरीक़े से ठीक कर रहे हैं, मगर एक बाबा दोनों काम करे, पूजा भी करे और मुसलमानों उसके पास मज़ारों पे भी बैठे, तो ये बिल्कुल गलत तरीक़ा है। जिस तरफ भी जाए एक तरफ जाए, और ये हकीकत को हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप खुद हमारी कम सुनकर आँखों से हकीकत को देखकर जो है सुधर जाएं। मैं आपको बताऊं पीर में किन बातों का होना ज़रूरी है। आज जो हम बाबाओं के पास भागते हैं, ये हमारे अंदर एक बीमारी पैदा हो गई है। कभी भी कोई भी परेशानी अगर हमारे घरों में आ रही है तो हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ नहीं करते, सीधे मज़ारों पर भागते हैं, पीरों के पास भागते हैं, बाबाओं के पास भागते हैं कि कोई ऐसा तावीज़ कर दो जो हमारे घर में पैसा आ जाए। तो वो बाबा खुद 2500 रुपये का तावीज़ करता है। अरे भाई, जब तावीज़ करना तो मतलब हम करा रहे हैं ताकि हमारे घर में पैसे आ जाएँ, तो बाबा उल्टे पैसे ले रहा है। बताओ, पैसे आ रहे हैं कि पैसे जा रहे हैं? तो समझने की जो क़ुव्वत है वो भी सब कुछ ख़त्म हो गई है, अंधे हो गए हैं आज की हमारी माँ बहनें, बस पीर बाबाओं के पास भागती हैं। तो मैं आपको
یہ بات بتاؤں کہ پیر میں کتنی باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ کبھی بھی پیر سے مرید ہوں یا کسی پیر کے پاس جائیں تو پیر میں 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب ان 4 باتوں میں پہلی بات کیا ہے؟ پہلے یہ سنیں کہ پیر سے مرید ہونا یا اس کی بیعت کرنا، اس کے پاس جانا، یہ دنیا و آخرت کے لیے بہتر طریقہ ہے، اور کہ مرید ہو جائے، کیونکہ دنیا و آخرت دونوں ہمارے انشاءاللہ آباد رہیں گے۔ اب پیر میں وہ پہلی بات کون سی ہے جس کا ہونا ضروری ہے؟ پیر ہو، سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، ورنہ ایمان بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ یعنی جسے آپ پیر بنائیں تو اس میں یہ دیکھیں کہ وہ سنی ہو اور صحیح العقیدہ ہو، ورنہ آپ کا ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ پیر کے اندر جو ہے اتنا علم ہو کہ وہ اپنے ضرورت کے مسائل جو ہیں خود کتابوں سے نکال لے، ورنہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اور پیر میں تیسری بات یہ دیکھیں کہ پیر فاسق نہ ہو، کیونکہ فاسق کی توہین واجب ہے اور پیر کی تعظیم ضروری ہے۔ فاسق مثال سمجھیں، فاسق وہ ہوتا ہے جس کے چہروں پر داڑھی نہ ہو۔ اگر کوئی پیر ہے، داڑھی منڈا ہے، تو اس کی توہین واجب ہے اور پیر کی تعظیم ضروری ہے۔ تو پیر کیا نہ ہو، تیسری بات پیر فاسق نہ ہو۔ اور چوتھی بات یہ دیکھیں کہ اس کا جو پیر کا جو سلسلہ ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متصل ہو، اوپر تک ملا ہوا ہو، ورنہ آپ کو اوپر سے فیض بالکل بھی نہیں ملے گا۔ تو پیر میں ان 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ جن پیر میں یہ 4 باتیں نہیں، وہ پیر بننے کے بھی قابل نہیں ہے۔ تو میرے ماں اور بہنوں سے میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، ولیوں کے صدقے میں مانگو، نبی کے صدقے میں مانگو کہ یا اللہ ہماری اس حاجت کو پورا کر دے۔ انشاءاللہ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید مت ہو، میری رحمت بہت بڑی ہے، تمہاری سوچ بھی وہاں تک نہیں ہے، کم سے کم مانگ کر تو دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو کم سے کم میری بارگاہ میں تو آ، میری بارگاہ میں تو رو، گڑ گڑا، تو مجھ سے مانگ، تو اگر 1 مانگے گا تو میں تجھے 1 کے بدلے میں 7 دوں گا، اور اگر نیت اور زیادہ اچھی ہوئی تو اللہ 1 کے بدلے میں 70 دے گا، اور زیادہ نیت اچھی ہوئی تو 1 کے بدلے میں 700 دے گا، اور زیادہ اچھی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی 1 کے بدلے میں بے حساب دے گا۔ انشاءاللہ آپ مالا مال ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، کبھی بھی کوئی حاجت ہو، کسی کو بھی کبھی بھی کوئی بھی ضرورت پڑے تو ایک دم ان باباؤں کے پاس مت بھاجو، ورنہ تمہارا ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں سنبھلو اور خود دیکھو، حقیقت کو دیکھ کر سنبھلو، ورنہ اگر اب بھی نہ سنبھلے تو نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور ناظرین کرام، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر کبھی بھی آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آئے، جس پریشانی کی وجہ سے، اس کے سبب سے آپ پریشان ہیں، آپ کے گھر میں پیسہ نہیں رکتا، پیسہ نہیں جڑتا، آپ کی کمائیوں میں برکت نہیں ہوتی، تو آپ ایک کام کرنا، کبھی بھی آپ کے گھر میں پیسے کی تنگی آئے، تنگ دستی کا ماحول آئے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مدرسے میں خرچ کرو، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر 1 دو گے، جیسے میں نے ابھی بتایا، اگر 1 دو گے تو 70 دوں گا، اور زیادہ نیت اچھی ہوئی تو بے حساب دوں گا۔ اور اللہ فرماتا ہے وعد اللہ صدقہ، اللہ سچ بولتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یعنی جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ 1 دو گے تو بے حساب دوں گا، 1 دو گے تو 70 دوں گا، تو انشاءاللہ اگر آپ نے 1 دیا تو اس کے 1000 آپ کو ملیں گے، 1 دو گے تو 10 بھی دوں گا۔ بہت ساری جو ہے روایتیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر کبھی بھی تنگ دستی کا ماحول آئے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ میں آپ کو ایک آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ایک گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا اور ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس سے پہلے یہ سنیں کہ اگر آپ نے کسی بینک میں پیسہ جمع کیا، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی قسط باندھی، 3000 روپے مہینے کی قسط ہے، پھر آخر میں آپ کو اکٹھے 1 لاکھ روپے ملیں گے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جب موقع آئے ملنے کا، جب پورا ہونے پہ آئے تو وہ جو بینک ہے وہ بھاگ بھی جائے، وہ جو کمپنی ہے وہ بھاگ بھی جائے۔ یعنی یہ جو کمپنیاں ہیں، یہ جو قسطیں ہیں، یہ جھوٹی قسطیں ہیں، جھوٹی کمپنیاں ہیں، یہ بھاگ بھی سکتی ہیں، اور بہت سارے سننے میں بھی آیا ہے کہ بھاگی بھی ہیں۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو دنیا کی بینک ہیں یہ جھوٹی ہیں، لیکن اللہ فرماتا کہ ایک دو گے تو 10 دوں گا، ایک دو گے تو 70 دوں گا، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ایک گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا اور ایک بادشاہ رہتا تھا، تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا گھر بنواؤں گا، مسجد بنواؤں گا، لیکن میرا اعلان یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی حصہ نہ لے، سب کچھ میں اکیلا ہی بنواؤں گا۔ تو ایک لکڑہارا، اس بادشاہ نے مسجد بنوانا شروع کر دی۔ ایک لکڑہارا جب شام کو اپنے گھر آیا تو وہ بادشاہ کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں کہا کہ بادشاہ ایسے ایسے معاملہ ہے، میں نے آج یہ 400 روپے کمائے ہیں، آپ ایک کام کریں کہ ان 400 روپے کو جو آپ مسجد بنوا رہے ہیں اس میں لگا لیں، میرا بھی حصہ ہو جائے گا۔ تو اس بادشاہ نے کہا شاید آپ نے سنا نہیں، میں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ میں مسجد بھی بنواؤں گا اور پوری مسجد میں ہی بنواؤں گا، اس میں کوئی دوسرا حصہ نہیں لے گا۔ تو اس لکڑہارے کو وہاں سے بھیج دیا۔ اب اس لکڑہارے نے ایک جو ہے منطق چلی، ایک دماغ لگایا کہ بادشاہ نے میرے ایسے پیسے نہیں لیے۔ اس جو ہے کیا نام لیتے ہیں لکڑہارے نے 400 روپے کی اینٹیں خریدی، اور اینٹیں خریدنے کے بعد میں وہ اپنے سر پر اینٹیں رکھتا ہے، اور جہاں پر مسجد کی اینٹیں رکھی تھیں تو وہ وہاں سے چلنے لگتا ہے اور عقل سے وہیں جان بوجھ کر اینٹیں گرا دیتا ہے۔ اور اینٹیں گرانے کے بعد میں یعنی اس نے کیا کیا، اس نے لکڑی کا گٹھا باندھا اور اس میں کچھ اینٹوں کو رکھ لیا، اور رکھنے کے بعد میں سر پر رکھ کے چلنے لگا۔ اس نے جان بوجھ کر اینٹوں کے پاس اپنا گٹھر گرا دیا اور گٹھر کھل گیا۔ تو اس نے جو 4 5 6 7 جو بھی اینٹیں تھیں وہ اس میں ملا دیں اور اپنی لکڑیوں کو باندھ کر وہ پھر چل دیا۔ تو اس بادشاہ نے جب مسجد کو بنوایا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا گھر جنت میں بنوایا ہے۔ تو اس بادشاہ نے دیکھا کہ سامنے میرا گھر ہے، اس پر لکھ رہا تھا کہ بادشاہ کا محل ہے، اور پیچھے اسی کے ٹھیک سامنے بالکل لکھ رہا تھا کہ یہ محل لکڑہارے کا ہے۔ تو بادشاہ نے خواب میں پوچھا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ میں نے اللہ کا گھر دنیا میں بنوایا تو اللہ نے میرا گھر جو ہے جنت میں بنوا دیا، مگر اس لکڑہارے کا گھر میرے سامنے کیوں ہے، اس نے ایسا کیا کام کر لیا؟ تو ان فرشتوں نے یا جو بھی ہوں وہی بات بتائی کہ جو اس بادشاہ کے سامنے جو اس لکڑہارے نے کی کہ اس طرح سے ایسے ایسے اینٹیں باندھی اور آپ کی اینٹوں میں ملا دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دولت اس بادشاہ کو دی کہ اس نے پوری مسجد بنوائی، تو وہی اتنی ہی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لکڑہارے کو نوازا، کیونکہ اس نے عاجزی انکساری کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کی راہ میں صرف 5 6 اینٹوں کو خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وجہ سے اس کا بھی پورا گھر جنت کے اندر بنوا دیا۔ تو کبھی بھی آپ کے گھر میں تنگ دستی کا ماحول آئے تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نیک جگہ پر خرچ کرو، یتیموں کی مدد کرو، غریبوں اور مساکین کی خبرگیری کرو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ اور کہنے کا مقصد آخر میں یہی ہے کہ ایک دم باباؤں کے پاس نہ بھاجا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاجت کو پورا فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے شفا دینے والا ہے اور وہی ذلت دینے والا ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے اسے زمانہ گرا نہیں سکتا، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گرانا چاہے اسے زمانہ اٹھا نہیں سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ نمازیں پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے سچے دل سے دعا مانگی تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔